तो हम आपकी बीवी से ही बजा दें। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आजकल मुख्तलिफ तहरीकें जोर पर हैं और मुख्तलिफ तहरीकें मुख्तलिफ हवालों से खबरों में हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब ने जो पाकिस्तान की सियासत में हंगामा आराई की है वो आप सब जानते हैं। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत में एक और हलचल मचाने जा रही है। सितंबर से उनका पाकिस्तान मार्च शुरू होने वाला है, लेकिन इन सब चीजों से हट के एक और जबरदस्त तहरीक चल रही है जो कि तहरीक क़सास है। आप जानते हैं सानेहा मॉडल टाउन में जिम्मेदारों से इंसाफ वसूल करने के लिए और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक की तहरीक क़सास, जिसका मुकम्मल नाम तहरीक क़सास व सालमियत पाकिस्तान है, उसके तहत 6 अगस्त से मुल्क भर में अवामी तहरीक के और मिनहाजुल कुरान के प्रोटेस्ट, एहतजाज, जलसे, धरने वो तो जारी हैं ही, लेकिन बजाते खुद तहरीक क़सास का अपना आगाज या अपना जोबन जो है वो 20 अगस्त से शुरू हुआ है और अब तक इसके 6 दिन या आप कह लें कि 1 हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। इस 1 हफ्ते में ये तहरीक क़सास कैसी रही है, इसके बारे में एक छोटी सी जायजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक एक बार फिर सानेहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहरीक का आगाज कर चुकी है। 6 अगस्त से शुरू होने वाली तहरीक क़सास को डॉक्टर ताहिरुल कादरी के माजी के धरनों और तहरीकों की मानंद अब तक अवामी पजीराई हासिल ना हो पाई है। अलबत्ता शहर शहर अलामती धरनों का सिलसिला जारी है, जिनमें अवामी तहरीक के कारकुनों की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है, जबकि 20 रोज गुजर जाने के बावजूद तहरीक क़सास सियासी या अवामी लिहाज से कुछ भी मकासद हासिल करने में नाकाम रही है। एक अमूमी राय ये भी कायम है कि ताहिरुल कादरी के इंसाफ के नारों में तसलसल की कमी है और इनके बार बार मुल्क से बाहर जाने की बिना पर इनकी तहरीकें नाकामी से दो चार होती हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने बयानात में वाज़ेह किया है कि उन्हें अपोजिशन जमातों की मुकम्मल हिमायत हासिल है और वो आने वाले दिनों में हुकूमत को टफ टाइम देंगे, जो कि बज़ाहिर तो नजर नहीं आता। दूसरी जानिब ये भी तल्ख हकीकत है कि 17 जून 2014 के 2 साल बाद भी सानेहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारों का तयन न होना पाकिस्तान में कानून और इंसाफ के निज़ाम की सुस्त रवि पर एक संगीन सवालिया निशान है। क्या ताहिरुल कादरी क़सास हासिल कर पाएंगे या इस बार भी कोई खामोश सियासी दियत मामले को खामोश कर देगी? क्या जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट वाकई मंजर आम पर आएगी या कादरी साहब की मुल्क से रवानगी की सूरत में एहतजाज पस मंजर में चला जाएगा? इस रिपोर्ट में जो सवालात उठाए गए हैं इन्हीं को आज हम आज के खुसूसी प्रोग्राम में उठाएंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह जनाब डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, 2 साल का अरसा बीत गया डॉक्टर साहब। या फिर वो बहुत सारे और अहबाब मुख्तलिफ चैनल्स के जो एंकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, तो थोड़ा थोड़ा तकसीम करके सबको टाइम देना होता है। इत्तेफाक है तो कि वो तकसीम करते करते हमारे यहाँ 2 साल तकसीम हो गए, आपको गैप ज्यादा आ गया। लेकिन बड़ा तारीखी और बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है कि 2014 के धरने, 2014 के एहतजाज में आपसे बात हुई थी आखिरी, और अब आपसे जब बात हो रही है तो फिर एक बार से इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा इतना गैप ना हो, आइंदा किसी एहतजाज की जरूरत ना पड़े मुलाकात करने के लिए आपसे। अब अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई है डॉक्टर साहब अपने व्यूअर्स को, बाकी सब लोग भी जानते हैं कि आपकी तहरीक क़सास जो एक बार फिर से सानेहा मॉडल टाउन में इंसाफ लेने के लिए आप लोग सड़कों पे आए हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो 2014 में हमें जो मोमेंटम नजर आया था, हमें जो सियासी पजीराई नजर आई थी, वो अभी तक मोमेंटम बिल्ड होता नजर नहीं आ रहा? अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान के कारकुनान नजरियाती हैं, बड़े मजबूत हैं, आपकी एक कॉल पे लब्बैक कहते हैं, अभी भी हमें कारकुनान की तादाद वैसी ही नजर आ रही है, लेकिन जो सियासी मोमेंटम, जो सियासी पजीराई है, वो क्यों अभी तक मिसिंग नजर आ रही है? देखिए, इसमें कोई चीज मिस नहीं कर रही। अच्छा। ये हमारी अपनी हिकमत अमली है, सिर्फ हमारी अपनी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। 2014 में वो एक ही इवेंट था,
17 جون کے واقعہ کے بعد محاصرہ ہوا اور محاصرہ کے بعد 14 اگست کو ہمارا مارچ تھا بالکل اسلام آباد کی طرف، ایک ہی ایونٹ تھا. تو اسٹریٹجی یہ تھی کہ ساری قوت کو یکجا کر کے اسلام آباد کی طرف لے کے چلے تھے. وہ ساری قوت، افرادی قوت جا نہیں سکی، چونکہ آپ کو پتہ ہے پورا پنجاب جگہ جگہ کنٹینرز لگا کے قید خانہ بن گیا تھا. اور پھر آپ کے اپنے گھر کے باہر بڑے کنٹینرز لگے ادھر ہوئے تھے. کنٹینر تھے اور 14 دن تک تو محاصرہ رہا. یہاں تو کھانا اور پانی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. ہمیں بھی یقین نہیں تھا کہ آپ نکل بھی پائیں گے یہاں سے کہ نہیں. کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ نکلنا پاسبل بھی ہوگا کہ نہیں. تو کنٹینر توڑ کے، راستے بنا کے، جنگ لڑ کے تو کارکن نکلے تھے. تو اطراف و اکناف سے نکلنے والوں کو کئی راتیں گولیاں چلتی رہیں، کئی رستوں میں شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، کئی اریسٹ، ہزارہ کی تعداد میں اریسٹ ہوئے اور پوری قوت منتشر کر دی گئی. تاہم لوگ اپنے اپنے طریقوں سے بچ بچا کے، چھپ چھپا کے اسلام آباد پہنچے. جو ساتھ نکلے تھے وہ ساتھ چلے، کچھ رستے میں ملے. تو اسٹریٹجی ایسی تھی کہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا تھا. اس مرتبہ ایسا ہم نے خود نہیں کیا، ہم نے اس کو بلڈ اپ کیا ہے اور سب سے پہلے پاکستان بھر میں احتجاج کا آغاز کیا ہے. ٹھیک. جیسے آپ نے دیکھا کہ 6 اگست کو جب بگننگ کی تو چھوٹے پیمانے پر ہر شہر کی سطح کے احتجاج کیے. ٹھیک. پھر 20 اگست کو جب آغاز کیا تو بیک وقت پاکستان کے 105 شہروں میں احتجاج ہوئے اور تھوڑی مدت کے اس دن کے دھرنے ہوئے. تو 105 شہروں میں ایک جماعت کی کال پر ان کے لیڈر بھی فزیکلی وہاں پریزنٹ نہ ہوں اور یہاں سے ایڈریس کریں ٹی وی چینلز کے ذریعے. 105 شہروں میں ہزارہ کارکنان اور شہریوں کا احتجاج، یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اس کی کوئی مثال ملے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا احتجاج 105 شہروں میں، آپ کے کارکنان کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ، لیکن حکومت مجموعی طور پہ لاکھوں، مجموعی طور پہ تو لاکھوں میں بن جاتی ہے نا. حکومت کے کانوں پہ ایک جو بھی نہیں رینگی. تو میرا سوال یہی ہے جی وہ کہ یہ اسٹریٹجی پھر کیا ہے؟ تھوڑا میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھ ضروری نہیں کہ ایک ہفتے میں جو رینگے، ہاتھی بھی رینگے گا. جو تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹریٹجی ہے. اس کے بعد ہاتھی رینگے گا یا ہاتھی روندے گا آپ کا؟ جب ڈیفینیٹلی، وہ تو میں نے آپ کے رینگنے کی بات کے جواب میں ہاتھی کہہ دیا. تو جب ہاتھی آئے گا تو روندے گا ڈیفینیٹلی. وہ رینگتا تو نہیں، وہ تو رونتا ہے. تو وہ بھی ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے ساؤتھ پنجاب کو بھی ڈیل کر لیا. اس مرتبہ پورے 3 صوبوں میں، لاڑکانہ میں ہوئے، سکھر میں ہوئے، حیدرآباد میں، کراچی، اس طرح کے پی کے مختلف شہروں میں ہوئے، پشاور سمیت. اب ڈیرہ غازی خان کل ہو گیا. کل آنے والا جو ہے وہ ملتان کا ہوگا اور اطراف و اکناف کے 20-25 شہر جو اس ڈویژن میں آتے ہیں ان میں ہوگا. بہاولپور رحیم یار خان 20 کو ہو چکا ہے. اب 28 کو ہوگا راولپنڈی میں. بہت بڑا احتجاج ہوگا. اور ساتھ ہی اس کے کراچی میں بھی ہوگا، کوئٹہ میں بھی ہوگا، اور کچھ اور شہر جو رہ گئے بلوچستان کے ان میں بھی، اور کراچی ڈویژن کے گرد و نواح میں کئی شہروں میں. یہ ہم نے جان بوجھ کے پورے پاکستان میں احتجاج کو پھیلایا اور کارکنان کو بجائے ایک جگہ پہ بلانے کے، اکٹھا کرنے کے، ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے، موبلائز کیا ہے. ہر صوبے میں، ہر ڈویژن میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں. ایسا تو نہیں تھا کہ اب اس کے بعد ہم آگے، اس کے بعد اب آپ آگے بڑھیں گے، کیا ایسا تو نہیں تھا کہ 2014 کا دھرنا اور احتجاج، جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک ہی دفعہ جتھا لے کر چلے، اسلام آباد جا کے رہے، 6 مہینے تک وہاں بیٹھے رہے، تو انرجیز کافی ڈرین ہو گئی. تو اب وہ انرجیز ڈرین آپ یکدم نہیں کرنا چاہتے، آپ سہولت دینا چاہتے ہیں کارکنان کو مختلف شہروں میں سکیٹر کر کے. ایک میں کریکٹ کر دوں، شاید بے خیالی میں لفظ نکل گیا آپ کے منہ سے. 6 مہینے نہیں، 2.5 مہینے ہم رہے، 75 دن. جی بالکل 75 دن رہے. تو ایک بات اس میں وزن ہے، آپ کے سوال کے اندر وہ سجیسٹیو کویسچن ہے مگر اس کے اندر وزن ہے. میرا آنسر اس پہ بھی یس ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ایک ہی ایونٹ بنا دیں. ہم اس کو گریجولی بلڈ اپ کرنے کا فیصلہ کیا. تو کیا یہ فیز 1 پہلا فیز 1 28 اگست کو ختم ہو رہا ہے. اچھا. اور 28 اگست کو اگلے فیز کا اعلان کروں گا. اور اگلے فیز میں کیا ہوگا؟ وہ پھر 28 اگست کو اعلان کریں گے، کوئی ڈیٹ فکس کروں گا اور اس ڈیٹ میں پھر پوری دنیا سنے گی جب اناؤنسمنٹ ہوگی. تو یہ فیز 2 ہوگا. لیکن اس فیز 1 میں بھی آپ کے احتجاج چل رہے ہیں، فیز 2 میں بھی احتجاج ہی چلے گا یا کہیں مارچ ہوگا؟ ممکن ہے، میں اس میں کیٹیگوریکلی اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. ڈیفینیٹلی کوئی شیپ تو چینج ہوگی.
یہ جو احتجاج کنٹری وائڈ چل رہے ہیں اگر یہی کرنے ہیں تو فیز 1 اور فیز 2 کا کوئی فرق مانا نہیں رکھتا. ڈیفینیٹلی کوئی مختلف چیز ہوگی تو وہ فیز 2 ہوگا, راؤنڈ 2 کہہ لیں تو وہ 28 اگست کو انشاءاللہ اس کا اعلان کروں گا. اس لیے میں نے کہا لیکن راؤنڈ 1 میں بھی آپ نے کوئی ناک آؤٹ نہیں کیا گورنمنٹ کو, مطلب کوئی تابڑ توڑ مکے نہیں مارے آپ نے, کوئی ہلکان نہیں کیا. راؤنڈ 1 میں تو محمد علی کلے نے بھی ناک آؤٹ کبھی نہیں کیا تھا. راؤنڈ 1, راؤنڈ 2, راؤنڈ 3 ابتدائی 1-2 راؤنڈ میں تو وارم اپ ہوتا ہے آدمی اور مکے مارتا ہے. لیکن وارم اپ کی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی نا, وارم اپ کی بھی یہ جو آپ نے 20 اگست اور آن ورڈ دیکھے ہیں اور 28 کو بھی دیکھیں گی وہ تو ایسی انداز ہے کہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آیا ہے. مگر ہم نے اس کو جو ہماری اسٹریٹجی مقرر کی ہے ان لیمٹس کو کراس نہیں کرنے دیا جان بوجھ کے. وہ ہم اگلا جو راؤنڈ آئے گا اس میں نئی حکمت عملی اناؤنس کریں گے تو اس کے اندر پتہ چلے گا کہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ روندے جائیں گے, خود ہاتھی ہیں اور اپنے پاؤں کے تلے دب کے خود ان کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت روندی جائے گی. یہ حکومت کو روندنے کے راؤنڈز کتنے ہوں گے اور سیکنڈ راؤنڈ کی مزید تفصیل بھی ان سے جانیں گے, اور بھی بہت کچھ ہے جن پہ ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بات کرنی ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا اسپیشل پروگرام. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, راؤنڈ 2 آپ نے کہا 28 اگست کو آپ اس کا اناؤنس کریں گے گورنمنٹ کے خلاف, لیکن اس کی ڈیٹ کیا ہوگی اور ڈیٹ کے درمیان بہت زیادہ وقفہ تو نہیں ہو جائے گا کہ اس بریک میں؟ نہیں, بہت زیادہ وقفہ نہیں ہوگا. اتنا ہی وقفہ رکھیں گے جتنا تیاری کے لیے درکار ہوتا ہے. اچھا, چونکہ جب آپ اوپر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی تیاری کے لیے چند دن آپ کو درکار ہوتے ہیں, بہت زیادہ وقفہ. اچھا, اس آپ کی 28 اگست سے لے کر ایک ڈیٹ 3 ستمبر کی بھی آ رہی ہے, تو کیا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لنک ہو سکتی ہے پاکستان مارچ کے ساتھ آپ کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے؟ ہمارے ساتھ انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا آج کے دن تک, تو مجھے پتہ نہیں ہے ایکچولی کہ 3 ستمبر کو ان کا پروگرام کیا ہے, ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے. اچھا, جیسے آپ کو معلوم ہوگا تو ہمیں بھی ٹی وی کے ذریعے ہی پتہ چلے گا. اچھا, تو اس لیے وہ کوئنسائڈ نہیں ہو سکتا. ابھی تک آپ کو انویٹیشن نہیں آئی پاکستان مارچ کو جوائن کرنے کی؟ نہیں, ہمارے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں ہوئی, ہمیں علم نہیں. اچھا, قطعی طور پہ شیخ رشید صاحب نے بھی کوئی بات نہیں کی اس سلسلے میں؟ نہیں, شیخ رشید صاحب تو آفیشلی کر ہی نہیں نہ سکتے. اچھا, وہ تو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں, لیکن پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں نا, ان کے ہر نہیں, میرے ساتھ انہوں نے اس موضوع پر کوئی بات ہے. اور اگر انویٹیشن آئے پاکستان وہ ہمارا مارچ کو دیکھیے, ہمارے تمام مارچز میں ڈیفینیٹلی ہماری شرکت ہمارے لوگوں کی ہوگی, چونکہ تحریک قصاص میں جتنے بھی اب تک مارچ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت اور ان کے کارکنان ہر جگہ شریک ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا اسی طرح اس سے بہتر رسپانس دیں گے. پاکستان عوامی تحریک کی بھی مقامی قیادت اور کارکنان اس میں شریک ہوں گے. یہ تو ہمارا ایک ایسا کوآرڈینیشن ہے جو بدستور چل رہا ہے. تو میں نے تو صرف اپنی ذات کے حوالے سے کہا کہ جو کہ کنسلٹیشن نہیں, تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کا پروگرام کس نوعیت کا ہے, کیا ڈیوریشن. آپ کا خان صاحب سے رابطہ رہتا ہے؟ نہیں. آخری بار کب رابطہ ہوا تھا؟ 2015 میں؟ میرا نہیں خیال, 2014 کے دھرنوں کے بعد شاید نہیں ہوا. آج بالکل رابطہ نہیں ہوا آپ کا, کوئی ملاقات وغیرہ کسی قسم کی نہیں, کسی قسم کی نہیں. قطعی طور پر آپ نے بھی کوشش نہیں کی, انہوں نے بھی کوشش نہیں کی, حالانکہ آپ لوگ سیاسی کزنز تھے. کزنز میں اتنی دوری کیوں آ گئی؟ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے, مگر اتفاق ہے. آپ نے پوچھا تو بتا دیا کہ رابطہ نہیں. کوئی رنجش تو نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ؟ ہماری پارٹی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آف اینڈ آن ملتے رہتے ہیں. میں تو آپ کی براہ راست خان صاحب, ہمارا اتفاق سے نہیں. کوئی رنجش تو نہیں ہے؟ نہیں رنجش کچھ مجھے تو معلوم نہیں, میری طرف سے تو رنجش ہوتی نہیں کسی سے. اچھا, میرا خیال ان کو بھی نہیں ہوگی. اچھا, باہمی رنجش کا کوئی سبب ایسا نہیں ہے, کیوں ہوگی. اچھا, تو آپ اپنے راؤنڈز میں کہیں خان صاحب کو شامل ہونے کی دعوت دیں گے پرسنلی؟ کوئی فون کریں گے ان کو حال چال پوچھنے کے لیے؟ وہ دیکھ لیں گے کہ کیسے آگے اسٹریٹجی بنتی ہے. پارٹیز کی لیڈرشپس آپس میں کوآرڈینیشن رکھتی ہیں, ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. پیٹ کی بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز کی تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے, آف اینڈ آن مشاورت ہوتی رہتی ہے, حال احوال لیتے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر اس طرح کی کوئی جوائنٹ وینچر کی کوئی ڈسکشن ہوئی تو پھر اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب یہ فرمائیے کہ ہماری طرف سے کوئی انکار کا ایسا پالیسی نہیں ہے. اچھا, مطلب آپشنز آپ کے کھلے ہیں؟ کھلے آپشنز ہیں بالکل. یعنی میں نے کہا کوآرڈینیشن ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, راؤنڈ 1 جو آپ کا ابھی گزر رہا ہے, اس میں آپ ویڈیو لنکس کے ذریعے اپنے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں, جبکہ پچھلے 2 سال پہلے جو ہم نے 14 کے دھرنے میں دیکھا تھا, آپ نے فرام دا فرنٹ لیڈ کیا تھا.
آپ کی گاڑی سب سے آگے تھی, آپ پہنچے سب سے پہلے اسلام آباد, تو آپ کی پرسنل پریزنس سے بھی بڑا مورال بوسٹ ہوا تھا آپ کے کارکنان کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو آپ قصاص لینا چاہ رہے ہیں, جو اب آپ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں, وہ صرف ویڈیو لنک کے ذریعے ممکن ہو سکے؟ نہیں, یہ صاف ظاہر ہے اس فیز 1 کا حصہ تھا. اچھا, جو 28 اگست کو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ٹی وی اسکرین میں سے نکل کے باہر آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ اگلا راؤنڈ کا آغاز اناؤنس کرتے ہیں تو جو ایکٹیویٹی ہوگی اس میں پھر اس میں تو چینج لائیں گے نا. تو جب آپ ٹی وی لنک پہ بیٹھ کے یہاں خطاب کر رہے ہیں تو پھر آپ چینج لائیں گے, تو پھر دوبارہ ٹی وی لنک کا خطاب تو نہیں ہوگا, کوئی صورت مختلف ہی ہوگی نا. تو مطلب آپ کا لمبا سٹے کا پاکستان میں لمبا سٹے کریں گے آپ, کوئی جانے کا ارادہ تو نہیں آپ؟ میں تو ابھی تو جس نے بھی یہ سوال کیا ہے تو میں کہتا ہوں جانے کی بات ابھی چھوڑیں, فی الحال میں یہاں. جانے کی باتیں جانے دو. ہاں جانے دو, میں ابھی یہاں ہوں. یہ کوئی پوسٹرز آپ کے حوالے سے یا آپ نے تو نہیں لگوائے جانے کی باتیں جانے دو؟ چلیں, آپ کی جانے کی باتیں ہم بالکل جانے تھے, آپ نہیں جا رہے پاکستان سے باہر. ابھی تو یہی ہیں اور انشاءاللہ اگلا اناؤنسمنٹ کروں گا. اچھا, اور اگلے میں آپ نے ہلکا سا ہنٹ دے دیا کہ آپ خود ڈیفینیٹلی ٹی وی لنک کے خطاب سے کچھ مختلف صورت ہی ہوگی نا. تو آپ مختلف شہروں میں جائیں گے یا کسی ایک شہر میں کارکنان کو بلائیں گے؟ یہ تو اب نہیں بتائیں گے نا, یہ تو 28 اگست کو اناؤنس کروں گا جو بھی پروگرام ہے. 28 اگست کو آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ مطلب اگر میں ہلکا سا جاننا چاہوں کہ حکومت کے لیے کوئی پریشانی کا ایک نیا راؤنڈ شروع ہو سکتا ہے, کوئی نیا ٹف ٹائم شروع ہو سکتا ہے, اور کیا باقی جماعتوں کو بھی آپ ساتھ ملا سکتے ہیں اس راؤنڈ 2؟ باقی جماعتوں کو ساتھ ملانے کی کاوشیں تو جاری ہیں. ٹھیک, اس میں اور تیزی آ سکتی ہے. ٹھیک, جہاں تک ٹف ٹائم کا تعلق ہے, حکومت آلریڈی ٹف ٹائم میں داخل ہو چکی ہے, اس وقت وہ سکون میں نہیں ہے. اور اس دن سے ٹف ٹائم میں داخل جس دن سے انہوں نے قتل عام کیا ہے, یعنی 14 لاشیں گرا کر اور 90 جسموں کو زخمی کر کے, اور پھر 12 اگست کی رات راستوں میں بھی قافلوں پر گولیاں چلا کے کئی شہید کیے, کئی زخمی کیے, اور 31 اگست والی رات اسلام آباد میں بھی شہید ہوئے, گولیاں چلائیں. تو اتنا ظلم کر کے, جبر کر کے, تو اس کے بعد بڑا سافٹ ٹائم تو نہیں رہتا, ٹف ٹائم میں ہی گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ ظاہر کریں یا نہ پریشر سے تو نکل گئی, وہ 2014 کا جو پریشر تھا, آپ بھی اچانک 2014 کا دھرنا لپیٹ کے اٹھ گئے تھے. بعض اوقات اپنے جرائم کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس وقت جرائم بہت زیادہ 2014 سے تو اپنی جگہ قائم ہے, ان کے علاوہ اور بہت سارے جرائم ان کے نامہ اعمال میں شامل ہو چکے ہیں. یعنی دشمن ملک کا ایک سرونگ آفیسر ہے, وہ یہاں رہ کے جاسوسی کر رہا ہے اور آپ کے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو چلا رہا ہے, وہ پکڑا گیا ہے, اور سب کچھ ان کے نالج میں ہے. اور ایک دن آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے سو کالڈ پرائم منسٹر نے ایک جملہ نہیں بولا اس کی کنڈیمنیشن میں, اور اس کے ملک کو بھی کنڈیم نہیں کیا اس ایکٹ پر. یہ جرائم کی میں تعداد بتا رہا ہوں کہ کتنی بڑی ہے, ان کا پریشر بھی بڑا ہوگا. بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. اب پرائم منسٹر ہے یہاں کا, سرونگ آفیسر کبھی نہیں پکڑے جاتے, جاسوسی کے لیے نہیں بھیجتے, دوسرے ملکوں کے لوگ ہائر کر لیتے ہیں یا ریٹائرڈ لوگ ہائر کر لیتے ہیں. یعنی ان کی سروسز کا آفیسر آپ کے ملک میں بھیج کے دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا ہو اور اقرار کر لے, بیان دے دے. پرائم منسٹر وزیر اعظم نے بھارت ایک جملہ نہیں بولا. پھر آپ دیکھیے, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. مجھے اگر ایک سوال کرنے تھے آپ, ہاں کہیں یہ موضوع ہٹ جائے, میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. موضوع ہٹنے نہیں دیں گے, اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ جب آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھارت کے خلاف ایک بھی جملہ نہیں بولا, لب سی لیے ہیں, تو بالکل اسی طرح کا اعتراض, بالکل اسی طرح کا سوال آپ کے مخالفین نے اٹھایا, جس میں ہو سکتا ہے کہ حکومتی حلقے کے لوگ بھی شامل ہوں. انہوں نے کہا کہ جی 2012 میں ڈاکٹر صاحب گئے تھے بھارت منہاج القرآن کی ایک برانچ کا افتتاح کرنے, گجرات گئے, اور اس وقت نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے نریندر مودی کی تعریف کی, اور ڈاکٹر صاحب سے گجرات میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ کمنٹ کرنے کو بولا گیا, تو انہوں نے بھی اسی طرح سے لب سی لیے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ ساری غلط بات ہے. اچھا, تمام اخبارات کو انہوں نے سٹوری بھیجی ہے, اور میں نے سارے 20-25 اخبارات خود پڑھے ہیں. انہوں نے انڈیا کے اخبار سے کلپ اٹھا کر وہ پاکستان میں چھپوا دیا ہے, اور نریندر مودی کی تعریف کا جملہ تو یہ تانا بھی نہیں دے سکے جو خبر انہوں نے اخبار میں سٹوری چلائی ہے, اس میں بھی درج نہیں ہے, اس میں بھی درج نہیں ہے. میری بات سمجھ گیا نا آپ نے؟ شکریہ ادا کیا. ہاں, اب دیکھیے, جب آپ کو کوئی Z+ سیکیورٹی دے گا, چونکہ جب میں پہنچا تو میرے اوپر پہلے ہی دن بامبے میں اٹیک ہو گیا تھا. دہشت گرد تنظیم جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں نا, انہوں نے میری کار پہ اٹیک کر دیا تھا.
تو چونکہ بلٹ پروف تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا، کار بلٹ پروف تھی جو ہماری تنظیم نے ہائر کی ہوئی تھی اپنے کرائے پر، منہاج القرآن انڈیا نے، اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا. بس اس وقوع کے ساتھ ہی میرے انڈیا کی 8 سٹیٹس کے دورے تھے، صرف ایک گجرات کے نہیں تھے، 8 سٹیٹس کے. حکومت تھی وہ سونیا گاندھی کانگریس کی، جی. انہوں نے، اور جن 8 سٹیٹس کے دورے تھے، سٹیٹ گورنمنٹس نے، فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر اسی وقت آرڈر جاری کر دیا کہ 8 کی 8 سٹیٹ میں مجھے Z+ سیکیورٹی دی جائے گی. پھر آپ نے نریندر مودی کی تعریف کیوں کی؟ میں نے ہر ایک جگہ میں نے ہر جگہ چیف منسٹر آرڈر کرتا ہے نا Z+ سیکیورٹی کا. لیکن نریندر مودی نے جس طرح کا مسلمانوں نہیں، پہلے سوال کا جواب لیجیے. میں نے 8 سٹیٹس کے چیف منسٹر جو بھی تھے، میں نے سب کو تھینکس کیا، تعریف نہیں کی. میں پھر کریکٹ کر رہا ہوں، یہ جو کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. آپ کے سامنے اخبارات ہیں، انہوں نے سٹوری جو خود دی ہے اس سٹوری میں تعریف کا لفظ نہیں ہے. شکریہ بھی ایک طرح کی تعریف یہ ہوتی ہے. نہیں، شکریہ ادا کرنا، بڑی مہربانی. نہیں، شکریہ ادا کرنا. دیکھیے، ہر شخص جو مجھے اس سیکیورٹی کی سچویشن میں سیکیورٹی فراہم کرے گا تو میں اس کو شکریہ، میں انسان ہوں، مسلمان ہوں، شکریہ ادا نہیں کروں گا تو کیا اس کو میں گالی دوں گا؟ لیکن مودی نے انہی مسلمانوں کا قتل عام کر رکھا تھا. اس پر الگ آتا ہوں، اس پر الگ آتا ہوں. تو میں نے حیدرآباد میں بھی گورنمنٹ کی شکریہ ادا کیا تھا، میں نے بنگلور میں بھی شکریہ ادا کیا ان کی Z+ سیکیورٹی اور ارینجمنٹس کے اوپر. ٹھیک. بھئی انہوں نے کئی سینکڑوں کی تعداد میں ہر جگہ گارڈ سیکیورٹی کے لیے ارینج کیے تھے. میں نے دہلی میں بھی ادا کیا تھا، میں نے بامبے میں بھی ادا کیا تھا، میں نے گجرات میں بھی ادا کیا، میں تو لکھنؤ میں بھی ادا کیا. میں جہاں جہاں میرے وزٹ ہوئے تھے، یہ اخلاقی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے ہر ایک کو. جب آپ کے لیے کوئی اہتمام کرتا ہے سیکیورٹی کا، یہاں پاکستان میں بھی طریقہ. دیکھیے، ہماری نواز گورنمنٹ کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. کسی بھی جگہ پر اگر کوئی جلسے کے لیے اہتمام ہوتا ہے، میں جاتا ہوں، میری پارٹی کے لیڈر جاتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان اور انسان ہوگا، انتظامیہ نے اگر کوآپریٹ کیا ہوگا تو یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہے ان انتظامات. ابھی پنڈی میں جو آپ 28 اگست کو کرنے جا رہے ہیں، ہر جگہ میرے زندگی بھر کا شہباز شریف کا، نواز شریف کا شکریہ ادا کریں گے؟ شریف کا نہیں کروں گا، ان کا نہیں کروں گا، انتظامیہ کا کروں گا، کیونکہ وہ انتظامیہ جو کروانے والے وہ اس لیے کہ Z+ سیکیورٹی صرف چیف منسٹر دیتا ہے. بات کو سمجھ لیں. اور 8 سٹیٹس کے چیف منسٹر نے دیا. میں نے ایک کا نہیں، ان کو ایک نظر آیا ہے. لیکن یہاں پر بھی شہباز شریف آپ کو Z+ سیکیورٹی دیتا، آپ ان کا شکریہ. وہ جب دیں گے تو دیکھ لیں گے، دیں گے تو دیکھ لیں گے. جو آدمی ایک بھلائی کسی انسان کے ساتھ کرے، کافر ہو، مشرک ہو، آپ کا دشمن ہو، اس کو اخلاقاً شکریہ ادا کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے. یا آپ مسلمان ہی نہ رہیں انسان. یہ تو میں تو ساؤتھ افریقہ میں پرائم منسٹر آیا تھا میرے استقبال کے لیے، میں نے اس کو تھینکس کیا، سیکیورٹی دی تھی. میں یورپ میں جاتا ہوں، پوری ورلڈ میں جس ملک میں کرتے ہیں تو تھینکس کو دیکھیے، تھینکس کو کبھی تعریف نہیں کہتے. میں دوبارہ اگر کوئی وزیر ان کا اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو رد کرتا ہوں، چونکہ جو سٹوری وہ چلا چکے ہیں، 20 اخبارات میں چھپ چکی ہے انگلش اور اردو میں، کسی ایک سٹوری میں لفظ تعریف کا درج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا حسن اخلاق تھا، آپ کا حسن اخلاق تھا، اس کی مجبوری تھی کہ عمر بھر کیا، مودی کی بھی تعریف کر دی. لیکن اب آپ مودی کے بارے میں یہ کیا تعریف میں پھر رد کر رہا ہوں. یہ جملہ پھر آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، یہ جملہ غلط ہے. اپنے حسن اخلاق میں شکریہ ادا کیا، یہ جملہ غلط ہے. میں نے اس کا نہیں، صرف میں نے کہا 8 سٹیٹس میں گیا ہوں، ہر جگہ کیا. انہوں نے وہاں کی خبر اٹھائی ہے، باقی 8 سٹیٹس کی کیوں نہیں اٹھائی؟ اب میں تو آپ پوری انڈیا کا مودی کرتا کے ہوں. بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اب یہ سوال آپ کا، بریک بھی لینی ہے، پھر آپ کے باقی پوائنٹس بھی. میں تو بڑا سمپل سمجھتا ہوں جی. نریندر مودی اور نواز شریف یہ دو ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. نواز شریف صاحب نریندر مودی کے ایجنٹ ہے یہاں. انہوں نے ان کو 2013 میں اقتدار پر لانے سے پہلے نریندر مودی نے نہیں، انڈیا کی را نے 4 سال تک نواز شریف صاحب کو اقتدار پر لانے پہ انویسٹ کیا ہے، اربوں روپے انویسٹ کیا ہے. کو چھوڑ دیجئے، نہیں، مودی میں جو کشمیر میں کر رہا ہے، نہیں، مودی جو کشمیر میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس نے انسانیت پہ ظلم ڈھایا ہے، اس نے خون بہایا ہے، یہ درندگی ہے. مگر نواز شریف کو جرت نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم ہو کر مذمت میں بیان دے. ان کی پگڑیاں باندھ کر بیٹھتے ہیں اپنی منگنیوں کی تقریب میں، ان کی رنگین پگڑیاں، مگر ایک ٹیلی فون کال کر کے مظلوم کشمیریوں کے بہتے ہوئے خون کو رکوانے کے لیے اپنے تعلق کو استعمال نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک بھی لینی ہے. ثانیہ کوئٹہ کو انہوں نے یہ کہہ کر اون کیا ہے کہ بلوچستان کے لوگ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ میں ان کی آواز بناؤں. پرائم منسٹر انڈیا نے بات کیا، نریندر مودی نے. نواز شریف کو جرت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی کہ رد کرے بطور پرائم منسٹر. ہم منصب ہے اس کو توڑے، چپ بیٹھے ہیں. یہ ان کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک انہوں نے ان کو پالا ہے،
اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے اقتدار پر بٹھایا ہے. اسے کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. 2012 کا جو الزام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہ لگتا ہے کہ انہوں نے نریندر مودی کی تعریف کی تھی, اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے دے دیا اور نریندر مودی کی مذمت بھی کر دی. اب ان کا چیلنج ہے اور ان کا مطالبہ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ بھی نریندر مودی کی مذمت کریں, نام لے کر مذمت کریں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, وہ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ پوائنٹس آپ کے رہ گئے تھے تحریک قصاص کے حوالے سے, ذرا وہ کمپلیٹ کرنے. میں یہ کر رہا تھا بات کہ ان کے اوپر بہت سارے جرائم کا بوجھ ہے جی, جن میں 2014 کے قتل عام کے جرائم تو موجود ہیں, کرپشن کے جرائم جو ان کے مسلسل چلے آ رہے ہیں وہ موجود ہیں, لیکن میں ایڈ کر رہا تھا کہ ایک سٹنگ آفیسر راہ کا وہ یہاں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو چلانے کا اقراری بیان دے چکا ہے, اور پرائم منسٹر پاکستان سو کالڈ اس کے اوپر زبان لب سی کے بیٹھے. یہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. تورخم بارڈر پر پاکستان کی تاریخ کے آلموسٹ 69 سال کے اندر پہلی بار فائرنگ ہوئی ہے. پاک افغان بارڈر پہ کبھی نہیں ہوئی تھی. افغان کے یہ ہونے کے باوجود جب بھی ہوتا ہے تو افغانستان کے پریزیڈنٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں اپنے مفاد کے رکھوالے بن کر. پرائم منسٹر آف پاکستان سو کالڈ اس پر کنڈمنیشن نہیں کی, زبان سی رکھی ہے. سانحہ کوئٹہ ہوا ہے, نریندر مودی صاحب نے اس سانحہ کوئٹہ پر سٹیٹمنٹ دیا ہے ایز پرائم منسٹر. طریقہ یہ ہے کہ جب ان کا کوئی وزیر دفاع بات کہے تو آپ کا وزیر دفاع جواب دے گا, ان کا وزیر خارجہ کوئی بات کرے جو آپ کے مفاد کے خلاف آپ کو کھٹکتی ہے تو آپ کا وزیر خارجہ بولے گا. اگر ان کا پرائم منسٹر بات کرے تو آپ کا پرائم منسٹر پابند ہے, یہ پروٹوکول ہے کہ جواب میں رد کرے. زبان سی کر بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے احسانات کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور جرائم کا بوجھ ان کو دبائے جا رہا ہے. یہاں خاموش بیٹھے. پھر سانحہ کوئٹہ پر کنڈمنیشن نہیں کی, پھر خاموشی سے لوگوں کو پاک فوج کے خلاف اکسایا ہے اپنے چیمبر میں بیٹھ کر, ان سے پارلیمنٹ کے فلور پہ بیانات دلوائے ہیں, اور جب تقریر کرنے آئے ہیں سانحہ کوئٹہ پر تو وزیر اعظم کوئٹہ خود گئے نا, اور اس کے بعد سے نیشنل ایکشن پلان وہ غرض نہیں ہے, کافی سخت سٹیٹمنٹ وزیر اعظم صاحب نے دیا تھا. وہ ان کا جانا آنا گھومنا پھرنا نہیں. میں اور بات کر رہا ہوں کہ اسمبلی کے فلور پر میں کہہ رہا ہوں جواب دینا چاہیے تھا انڈین پرائم منسٹر کا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ گھوم پھر آئے ہیں اس سے وہ بات نہیں کر رہا ہوں. پھر اسمبلی کے فلور پہ اپنے الائز سے پاک فوج کے خلاف زہر اگلوایا ہے. پھر خود تقریر کرنے آئے ہیں تو تقریر پر پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈس اون نہیں کیا, ان کے الزامات کو بند کمرے میں کہا ہے میں ڈس اون کرتا ہوں. یہ آپ اندازہ کریں جرائم کا کتنا بوجھ ہے, ملک کی سالمیت کے خلاف, ملک کی بقا کے خلاف, آئین کے خلاف کتنا بوجھ بڑھ گیا ہے جو 2014 تک نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر یہ سانحہ کراچی ہوا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں یا ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ سانحہ کراچی صرف اتفاقاً لندن سے جاری ہو گیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے اتنا سخت بیان دیا ہے. کیا دیا ہے؟ کہ جو بھی شخص پاکستان کے خلاف بات کرے گا وہ انصاف کے کٹہرے میں آئے گا, اس کو اپنے کہے کا اور اپنے کرے کا جواب دینا. بڑا سخت سمپل بات ہے. اور اس کے بعد سے ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ شخص کون ہے. یعنی جو بھی شخص, یہ بولی بنتی ہے بولنے کی, ایک شخص نام لے کر, نہیں یہ نہیں ہے, ہوتا ہے لینگویج پروٹوکول ہوتا ہے. ان کی لینگویج, ان کی تقریروں میں لینگویج سنی ہے, جب وہ افتتاح کرنے جاتے ہیں پلوں کے اور موٹر ویز کے, اس وقت زبان ان کی سنی ہے, کیا بولی بولتے ہیں, اس کی زبان کیا ہوتی ہے, اس میں کتنا اخلاق ہوتا ہے, کتنا حیا ہوتا ہے, وہ بھی سنے نا. وہ بولی ان کی اس وقت کوئی اور ہو جاتے ہیں نواز شریف, اور جب پاکستان کے دشمنوں کو جواب دینا ہوتا ہے تو اس وقت کچھ اور حیا اور آداب اور اخلاق کا لبادہ اور لیتے ہیں. یہ دو شخصیتیں کیسی ہیں؟ اگر تو اپنے مفاد کی بات آئے تو بولی اور ہے, اگر پاکستان کے مفاد اور سالمیت کی وفاداری کی بات آئے تو اس میں اور حیا چڑھ جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے. دراصل یہ ڈیمانڈ اسلام آباد سے گئی ہے, اس کا ڈرافٹ کسی اور ملک میں لکھا گیا ہے, اور وہ ڈرافٹ بھیجا گیا ہے, تقریر الطاف حسین نے کی. الطاف حسین نے کہا ہے. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ ثبوت سب آ جائیں گے, یا آپ جو بظاہر نظر آ رہا ہے ان کا جو ان کے حالات ہیں وہ خود بتا رہے ہیں, اور پھر وہاں سے تقریر جاری ہوتی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے جو آپ یا بس خطرناک ہے. اسلام آباد والوں نے کہا ہے خطرناک اتنا, اور یہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے نا, یہ بھی جن کی باتیں کر رہے ہیں یہ کسی چینل سے کہلواتے اور کرواتے ہیں.
آپ سانحہ کوئٹہ کی ٹائمنگز بھی دیکھیں، سانحہ کراچی کی ٹائمنگز بھی دیکھیں، جب ان کی حکومت پہ دباؤ بڑھتا ہے، خواہ وہ تحریک قصاص کا ہو، تحریک احتساب کا ہو، ان کے محاسبے کا ہو، پاناما لیکس کا ہو، جب کشمیر کی وادی میں خون بہتا ہے اور وہاں کشمیریوں پر ظلم ہوتا ہے اور ادھر سے آوازیں اٹھتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، جب فضا پیدا ہوتی ہے تو دراصل دو طرفوں کا مفاد ایک ہے، پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے، اسی وقت سانحے ہوتے ہیں، اسی وقت حادثے ہوتے ہیں، اور سانحے حادثوں کے بعد پھر صرف قراردادیں ہوتی ہیں، صرف بیانات ہوتے ہیں، ٹھنڈے نرم قسم کے سافٹ قسم کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، لیکن جبکہ بات یہ نہیں ہے، یہ چونکہ سارے پردے کے پیچھے کچھ گناؤنے کردار ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف آپ بڑی سخت چارج شیٹ تیار کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان کے آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں، تو کہیں لے کر جائیں گے آپ؟ میں نے یہ لفظ نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ ثبوت وقت پر آ جائیں گے منظر عام پہ انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ثبوت کیا ہے؟ میرا گیس ہے، میرا یقین ہے، اور حالات گیس بول کی رہے ہیں، بنیاد پر واقعات بول بڑے رہے ہیں، خطرناک حالات بول الزامات رہے ہیں۔ لگا رہے ہیں وزیر اعظم وہ پاکستان پر۔ خطرناک نہیں ہیں، یہ اصل ان کے احوال خطرناک زیادہ ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے بہت کم خطرناک ہے، بہت کم خطرناک۔ یہ کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو بات میں نے آپ کو کہی کہ 4 سال انڈیا نے ان پہ انویسٹ کیا پاکستان پہ اقتدار پہ لانے کے لیے، یہ زیادہ خطرناک ہے یا یہ باتیں؟ میں نے کئی بار یہ بات کہی اور چیلنج سے کہا کہ نواز شریف صاحب اس کو رد کر دیں، نہیں اس کو رد کر دیں، اگر رد کر دیں تو میں ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں پھر ان بندوں کے نام لے لوں گا جو ان کی حکومت کے آج بھی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جن کو انہوں نے بھیجا ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی معافی کے لیے، بیرون ملک میرے پاس بھیجا ہے، میں ان بندوں کے نام بتا دوں گا، ملکوں کے نام بتا دوں گا، رد کریں میری بات کو۔ بڑی بڑی خبر آپ دے رہے ہیں، میں یہ نام آپ سے پوچھتے ہوئے ایک بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وہ نام پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ جن کو گورنمنٹ نے بھیجا ان کے پاس بیرون غیر ملکی، پاکستانی نہیں، غیر معافی ملکی، مانگنے کے لیے بھیجا، ایک بریک کے بعد۔ تلافی معافی۔ جی ویلکم بیک، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب نام بتائیں وہ غیر ملکی جن کو حکومت نے آپ کے پاس بھیجا سانحہ ماڈل ٹاؤن کی معافی تلافی کے لیے۔ دیکھیے جی، نام میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک نواز شریف صاحب میری اس بات کو رد نہیں کریں گے، ڈینائی کر دیں تو اگلے دن نام بتاؤں گا۔ کون سے ملک کے لوگ تھے؟ دیکھیے انہوں نے اپنے خاندان کے لوگ بھی بھیجے، نام نہیں بتاؤں گا، برسر عام کہہ رہا ہوں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن رد کو کر دیں۔ معاف کر دیں۔ میں نے کہا قصاص کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور کب آئے لوگ آپ کے پاس؟ یہ اس عرصے میں آتے رہے ہیں آف اینڈ آن، جب سے آپ نے تحریک قصاص شروع کی؟ نہیں اس سے پہلے بھی، اچھا۔ خاندان کے لوگ اس سے پہلے آتے رہے، اچھا۔ پھر یہ اپنے وزراء کو بھیجتے رہے اس عرصے میں۔ اچھا، میں نے کہا قصاص کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ تحریک قصاص چلانے سے پہلے کی بات؟ اس سے پہلے کی بات اچھا۔ ہے۔ اور پھر تحریک قصاص کے بعد میں جب ابھی برطانیہ گیا تھا، یہ 17 جون کو جو مال روڈ پہ ہوا نا، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ جی۔ ابھی جولائی کے تیسرے ہفتے میں جب میں ایک ہفتے کے لیے برطانیہ گیا تھا، اس میں پھر ایک وفاقی وزیر کو بھیجا۔ اچھا، میں نے ان کو ملاقات کرنے، نام نہیں بتاؤں گا، ملاقات کا ٹائم نہیں دیا میں نے ان کو۔ اس کے بعد واپس آیا تو پچھلے ہفتے بھیجا۔ جو 4 وفاقی وزیر ان کے قریب ہیں یا وہ وفاقی وزیر جن کے نام ایف آئی آر میں درج ہیں، ان میں سے تھا کوئی؟ نام نہیں بتاؤں گا۔ پھر پچھلے ہفتے بھیجا ایک وفاقی وزیر کو اسی جگہ جہاں آپ اور بیٹھے، کہتے یہی ہیں کہ معافی دے دیں ہمیں، معافی، تلافی، صفائی، رفع دفع، مہربانی، بس کوئی راستہ نکال دیں، مہربانی کریں، گھٹنے بھی پکڑتے ہیں وفاقی وزیر آپ کے؟ جی۔ میں نے کہا سانحہ ماڈل ٹاؤن کی معافی کے لیے۔ جی میں اور کیا کہہ رہا ہوں، یہی بات تو کہہ رہا ہوں، مگر ایک جواب ہر ایک کو ملا ہے کہ سوائے قصاص کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ بالکل۔ کون سے غیر ملکی بھیجے آپ کے پاس؟ اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا نا ان کے ملکی، خاندانی اور حکومتی افراد۔ اب انہوں نے تو حد کر دی جس سے ان کا مجرم ہونا ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کتنے گھناؤنے لوگ ہیں، اور میں پاکستانی اداروں کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں، اتنے گھناؤنے لوگ ہیں کہ غیر ملکی افراد کو ڈالا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر معافی تلافی۔ کون سے ملک کے لوگ؟ یہ نہیں بتاؤں گا۔ پڑوسی ملک تھا؟ نہیں، کوئی پڑوسی ملک تھا؟ میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ کوئی پڑوسی اس ملک کے تھا؟ بتانے کی شرط آپ یہ کہیں گے ہے پڑوسی نواز تھا؟ شریف صاحب انکار کر دیں، رد کر دیں۔ اداروں کو اگلے دن جھنجھوڑ رہے بتا ہیں دوں۔ اس معاملے پہ، یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے، ایسے نہ کریں ڈاکٹر صاحب۔ اداروں کی معلومات، پڑوسی ملک تھا؟ میں یہ نہیں کہوں گا، اس کوئی پر دشمن ملک تھا؟ میں کومنٹ نہیں کروں گا۔ اس کی شرط ہے نواز شریف صاحب انکار کریں، 5 منٹ میں سارا کچھ بتا دوں گا، منہ سے کھولے بتا دیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ میں بندوں کے نام وزیر اعظم کے بہاف پہ کوئی اور بھی بات کر لیں؟ نہیں، اس سطح کے نہیں، اور کسی آدمی کو نہیں خاطر میں لاتے ہیں۔ یہ بات وزیر اعظم، ان کو بھیجا وزیر اعظم نے،
انہوں نے نام وزیر اعظم کا لیا نواز کتنے شریف لوگ صاحب آئے کا۔ آپ کے پاس وہ غیر ملکی؟ وہ میں آگے نہیں جاؤں گا، نہیں، کتنے لوگ؟ میں اس سے کتنے لوگ دلچسپ تھے؟ بات یہ تو بتاتا ہوں، یہ اس لیے کہ ان کے اوپر اس جرم کا بوجھ ہے، دبے جا رہے ہیں، ان کو مرنا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے توقیر شاہ ان کے پرسنل سیکرٹری تھے جو گواہ تھے قتل عام کروانے میں، شہباز شریف صاحب، ان کو سوئٹزرلینڈ بھیج دیا۔ ایس پی سلمان جو کردار تھا قتل عام کا 17 جون کا، اس کو باہر بھیج دیا۔ پھر انہوں نے عمر ریاض چیمہ ایس پی، وہ قتل عام کے یہاں کردار تھے بڑے نمایاں اور ہمارے نامزد ملزموں میں 2 سال کی رخصت دے کے آسٹریلیا بھیج دیا۔ پھر ڈی آئی جی آپریشن تھے رانا عبد الجبار، آپ جانتی ہیں، دیکھا ہوگا 17 جون آپریشن جن کی قیادت میں ہو رہا تھا، ان کو 2 سال کی رخصت دے کے 11 اگست کو، ابھی اس 11 اگست کو ان کو بھی ملک سے باہر بھیج دیا۔ یہ یکے بعد دیگرے ملک سے باہر بھجوا رہے ہیں، ویزے دلوا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مختلف کورسز پہ، مختلف ٹریننگز پہ بیرون ملک گئے ہیں۔ جب سوال یہ، وہ کورس بنانا کس نے بنانا ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ ہی لکھ دے گا نا، وہ کسی اور کو کیوں نہیں بھیجتے؟ 17 جون کے قاتلوں کو بھیجنا جن کے نام ایف آئی آر میں ہیں، جن کے خلاف استغاثہ چل رہا ہے، یہ صرف اس لیے کہ کہیں وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں۔ ان کو رات کے خواب میں بھی 17 جون نظر آ رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ جسٹس جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ منظر عام پہ آنے والی اب ہے۔ جسٹس باقر نجفی کی آپ دیکھیے، کمیشن انہوں نے مقرر کیا تھا، ہم نے تو اس میں شمولیت ہی نہیں کی، یک طرفہ فیصلہ آیا۔ کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ اگر یہ بے گناہ ہیں، انہوں نے قتل نہیں کرایا تو اس رپورٹ کو شائع کرنے میں امر کیا مانے ہے؟ ایک شخص بھی بڑے قتل کے ذمہ داروں میں اریسٹ نہیں ہوا، ایسے چھوٹے بکری کے بچے جو برائے نام ان کو کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تحفظ کون دے رہا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا۔ آپ کے ساتھ باتیں کرنے والی پچھلے 2 سال کی اتنی جمع ہیں، پھر آپ کا تحریک قصاص۔ لیکن ایک آخری کمنٹ میں آپ سے ضرور لینا چاہوں گی، وہ بات ہو رہی تھی نا جانے کی باتیں جانے دو۔ آرمی چیف صاحب کوئی ایکسٹینشن، ان کے فیلڈ مارشل بنائے جانے کی افواہیں بڑی گرم تھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو ایکسٹینشن دینی میں اس چاہیے؟ پر کوئی فیلڈ کمنٹ نہیں مارشل کروں گا، یہ ٹوٹلی ان کا انسٹیٹیوشنل میٹر ہے، میں کوئی کمنٹ نہیں، نہیں وہ کروں خود تو گا۔ کہہ چکے ہیں میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ تو اس کے بعد اگر یہ کہا جا رہا ہے تو یہ دکانداری چمکا رہی ہے نا گورنمنٹ، یہ کریکٹر اسیسینیشن کیونکہ کی آپ مہم ہے۔ آرمی چیف سے انصاف مانگتے ہیں نا؟ میں تو انصاف مانگ رہا ہوں ان سے، میں تو انصاف ان سے مانگ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے یا ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا جائے؟ میرے انصاف مانگنے کا کوئی تعلق ایکسٹینشن کے سبجیکٹ سے نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے سربراہ جناب ڈاکٹر علامہ طاہر القادری ہم سے بات کر رہے تھے۔ بہت سے سوالات، بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر ان سے سوال کرنا، ان سے جواب لینا رہ گئے۔ اگلی نشست میں پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔